बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें बज़ाहिर ऐसे दावपेच खेल रही हैं कि अपने मुखालफिन को उनके मुताबिक ज़ेर करने के लिए दावपेच काफ़ी हैं। क्या ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे हारून साहब से। मगर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और मरियम नवाज की मुबैना ऑडियोज़ का सामने आना और फिर उसके बाद एक तरफ से एतराफ़ होना और एक तरफ से खामोशी अख्तियार किया जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि अपोजिशन की इस वक्त इन मामलात को लेकर जो तहरीक शुरू कर चुकी है उसकी हिकमत अमली क्या है और असल में उनका हदफ क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अहम और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पहले भी इस किस्म की ऑडियोज़ आई। सवाल ये कि क्या ऑडियोज़ आने का सिलसिला जारी रहेगा। माजी में कुछ ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जिनके बारे में सिर्फ बात हुई मगर मंजर आम पर नहीं आई। क्या उनके बारे में भी कहा जा सकता है अब वो भी लीक होंगी, वो भी सामने आएंगी? कौन कौन बेनकाब होगा और असल में हदफ इसका कौन है, इसके ऊपर हारून साहब का हम तजिया लेंगे। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या इंसानी बहरान वहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर गया है। जो इमदाद की बातें और जो ऐलानात किए गए, जो वादे किए गए, क्या वो पूरे नहीं हो रहे, उसकी वजह क्या, ये भी जानेंगे। और कोरोना के हवाले से कोरोना की एक नई किस्म इस वक्त अफ्रीकी ममालिक से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन वहाँ पर बहुत कम हुई। सवाल ये है कि क्या जिन ममालिक में वैक्सीन हुई वहाँ पर इस नई किस्म का इत्तलाक होगा, क्या वहाँ पर ये तबाही मचाएगी? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना की ये नई किस्म पहले तमाम अक़साम से कहीं ज़्यादा तबाहकुन है, हौलनाक है, बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके बारे में हिकमत अमली मौजूदा हुकूमत क्या करेगी, पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए, हिकमत अमली के बारे में बात करेंगे। इलाज क्या होगा, या जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है क्या उनके लिए ये काबिल इस्तेमाल होगी, इसके ऊपर हम तफसील से हारून साहब का तजिया लेंगे और अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी हम बात करेंगे। हारून साहब, मैं सियासत और अपोजिशन खास पूरी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करूंगी, मगर बड़ा अहम सवाल मुझे आपसे बिल्कुल आगाज पर ये पूछना है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के बारे में जो बात हो रही है कि उनके खिलाफ मूव हो सकती है, क्या इसमें कोई सदाकत है? हाँ बिल्कुल, उसकी तैयारी की जा रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इसलिए कि संजरानी साहब को अगर हटाने में अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो उसे वो नफ्सियाती वालातरी हासिल हो जाएगी जो 2-3 साल की मुहिम में नहीं हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने जो रैली निकाली थी, धरना दिया था, उससे नहीं हो सकी। फिर पीडीएम ने जो कोशिश की उससे भी नहीं हो सकी। मगर इससे तो एक दबाव आ जाएगा उस पर, लिहाजा उसके लिए संजीदगी से कोशिश की जा रही है। वो कामयाब होती है या नहीं होती ये एक अलग बहस है, मगर कोशिश संजीदगी से की जा रही है। ठीक है हारून साहब, अब कुछ मौजूदा हालात में जो ऑडियो सामने आई, बज़ाहिर ये कहा जा रहा था, मरियम साहबा के हवाले से भी मैं फिल वक्त आपसे बात करूंगी, कहा यह जा रहा था कि ये ऑडियो जो भी सामने आई है या साकिब निसार साहब के हवाले से जो बातें आई हैं, हो सकता है एवन फील्ड के अंदर कोई बरियत का चांस मिल जाए मरियम नवाज को, कोई फायदा हासिल हो सके। आपको लगता है कि फिल वक्त ऐसा कोई चांस हो सकता है? आप बेशतर कानूनदानों का ख्याल ये है, बाकी तो जो अदालत के फैसले के बारे में पेशीनगोई तो नहीं की जा सकती पहले से, इसलिए कि ये कायदे के भी खिलाफ है और आदाब के भी खिलाफ। लेकिन ये इम्कान तो मौजूद है, उनकी बरियत मुमकिन है, इसलिए कि वो कोई पब्लिक ऑफिस तो नहीं था उनके पास। अगरचे उन्हें 100 अरब रुपए दिए गए थे मगर अदालत ने रोक दिया था। एक तरह का सरकारी ओहदा उस वक्त उन्हें दिया गया था, नवाज शरीफ साहब जब आए थे। तो चूंकि सरकारी ओहदा नहीं था तो लिहाजा इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसमें बरियत उनकी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब इस पूरे किस्से को लेकर अपोजिशन जो एक तहरीक चलाने के मूड में है, बज़ाहिर तो ऐसा महसूस हो रहा है वो शुरू हो चुकी है, उनकी हिकमत अमली है क्या, असल में उनका हदफ है क्या अपोजिशन का, हारून साहब, इन चीजों को लेकर? हदफ बिल्कुल जाहिर है, यानी हदफ इमरान खान की हुकूमत को खत्म करना है। अच्छा, मसला तो हुसूल इक़्तिदार है, और अगर इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो उसके बाद खुदा जाने क्या होगा। अब ये बहुत पेचीदा मसला है, इसके बहुत सी कनोटेशन है, बहुत सी जिहात हैं इसकी। देखिए अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर हो, मोहताज हो। देखो ना, अफगानिस्तान में आगे चल के उस पर बात करते हैं, 10 से 20 लाख हमवात का खतरा है, ऐलान कर चुके हैं पैसे देने का और नहीं दे रहे। $9 बिलियन अफगानिस्तान के जो है वो छुपा रखे हैं, कब्जे में कर रखे हैं, जारी नहीं कर रहे। सर्दियां सर पे आन पहुंची है, अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा कह रहा है कि इमदाद पहुंचाना मुमकिन ही नहीं रहेगा उसके बाद। चलिए इस पर बात करेंगे। पहुंच भी जाए तो नहीं होगा।
اب یہ ایک انتقامی رویہ ہے. ہمیں وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کی مالی مدد کر سکتے ہیں مگر انڈیا کی بالادستی قبول کریں, ٹریڈ کریں, اس کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کریں. خیر سفارتی تعلقات بحال کرنے میں اور ٹریڈ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, تو تھوڑا آگے پیچھے آپ کو ہٹنا ہی پڑتا ہے, لچک دکھانی پڑتی ہے, اور فائدہ بھی ہے, رابطہ رہے. اور ٹریڈ میں ہمارا اگر انڈیا کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن ہمیں بھی بعض اعتبار سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن مقصد تو پاکستان کو کمزور اور محتاج بنانا ہے. مسئلہ ہے چین. بار بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں, چین مسئلہ ہے. چین اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے کہ امریکی بکھلائے ہوئے ہیں. پھر افغانستان میں خفت کی شکست کی وجہ سے خفت کا شکار ہیں, اس کا افغانیوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. امریکی مزاج کو مت بھولیں, اس میں 3 چیزیں ہیں. جی, اس میں الحاد ہے, اس میں خونریزی ہے, اس میں لوگوں کو غلام بنانے کی خواہش ہے. یہ یورپ کے وہ لوگ تھے, میجورٹی اب تو خیر دوسری اقوام کے ساری دنیا سے لوگ وہاں پہنچ گئے, جو اپنے معاشروں کے کوئی گئے گزرے لوگ تھے. اب 5 لوگ بھول جاتے ہیں, 5 کروڑ ریڈ انڈینز کو انہوں نے مار ڈالا تھا, اور 5 کروڑ کالوں کو مار ڈالا تھا, اغوا کر کے. کبھی تاریخ انسانی میں ایسا بھی ہوا تھا کہ 5 کروڑ آدمی اغوا کر کے لائے ہیں, اس میں دیہات بحری جہازوں میں مر گئے. جی, تو اس کو ریزسٹ آپ کو سب کچھ چھوڑنا ہوگا. امریکہ کی اگر بات آپ مانتے ہیں تو آپ کو ہر چیز چھوڑنی ہوگی. عمران خان جائے, عمران خان کسی کا درد سر نہیں ہے, عمران خان کی کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو محبت ہو. تو پھر چائنا کا کیا؟ آسان نہیں ہوگا, آسان نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ جتنی مرضی یہ کر دیں ویڈیو راڈیو, وہ تو 6-7 سال سے انہوں نے بنا رکھی ہے, زیادہ عرصے سے. 2 دفعہ تو یہ کہنا شاید مجھے نہیں چاہیے, میں نے اسے رکوایا کالم لکھ کر. ایک دفعہ قاضی حسین احمد نے مجھے بتایا, ایک دفعہ کسی اور صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ کوئی اس طرح کی ویڈیو ہے, تو اخبار میں کالم لکھا کہ یہ جعلی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہ جاری کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کتنی جعلی ہے کتنی اصلی ہے بہتر ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کے حامی سے چھوڑ تو نہیں دیں گے اس کی وجہ سے. زبیر صاحب آ رہے ہیں نا, ٹی وی پہ اپیئر ہو رہے ہیں نا, ان کی اسی طرح کی کسی نے بنائی تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ وقتی طور پہ تھوڑا سا ڈیمیج ہو سکتا ہے, لیکن اس کے حامیوں سے چھوڑ تو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, اس میں ایک جس چیز کا جو اپوزیشن خاص طور پر نون لیگ لے رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سابق جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں وہ آئیں اور دفاع کریں, اور ان سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں نا, اگر آپ کو لگتا ہے یہ جھوٹ ہے اور ایڈیٹڈ ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. انہوں نے کہا میں پاگل ہوں, میں عدالتوں کے چکر لگاؤں اور جا کر میں اس چیز کا دفاع کروں. تو آپ کو نہیں لگتا ان کو آنا چاہیے سامنے, دفاع کرنا چاہیے, باوجود اس کے کہ عدلیہ کی بات ہے, ایک سابق چیف جسٹس کی بات ہے یہ؟ دیکھیے, یہ جو جج صاحب بہتر جانتے ہیں, ایک نقطہ تو واضح ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے, ہماری عدالت کر سکتی ہے, کیونکہ وہ اس میں ایلیمنٹ آف ٹروتھ نظر تو آتا ہے کسی حد تک جو آڈیو جاری کی گئی ہے, لیکن اس کے بارے میں سوالات بھی بہت ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جی, لیکن جج صاحب سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں عدالت میں, تو نون لیگ کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جسٹس کھوسا نے اتنی سخت شرائط عائد کر دی ہیں کہ وہ تو ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا. عجیب بات ہے بھائی, شرائط تو ہوتی ہیں, شرائط تو ایسی سخت ہے بعض چیزوں کے معاملے میں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. جو اللہ کے رسول نے یعنی خدائی الہامی احکامات تھے نا, کہا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے فلان چیز کے معاملے میں, اور وہ عینی شاہد ہونے چاہیے. بھائی جب اتنے سنگین معاملات ہوتے ہیں تو شرائط تو نظام عدل کا تقاضا ہے کہ سخت ہوں. تو آپ کے پاس اگر شواہد ہیں اور اس امریکی ادارے کی رپورٹ, وہ امریکی ادارہ قابل اعتبار ہے, مستند ہے, جس نے اس کی توثیق کی ہے, توثیق نہیں کیا ویسے انہوں نے دوری توثیق کیا, وہ کہتے ہیں کہ پاسبل ہے گڑبڑ, وہ نہ اس کی توثیق کر رہے ہیں نہ اس سے تردید کر رہے ہیں. اچھا, اب ان صاحب کا ریکارڈ دیکھ لیں جنہوں نے یہ جاری کی ہے. پہلے تو وہ بڑے زوروں میں تھے, اب کچھ بجھے ہوئے ہیں. وہ ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ خبر چھاپ دے دی تھی کہ سپریم کورٹ کل نواز شریف کو بری کرے گی, اور اسی دن نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, ادارے کو پریشانی لاحق ہوئی اور تردید کرنی پڑی. انہوں نے تو وہ
इंडियन मेजर था, क्या नाम था उसका, गौरव आर्या। गौरव आर्या, उसका एक व्लॉग था, उसकी खबर बना के छाप दी कि जनरल आसिम बाजवा ने वहां करोड़ों का, अरबों रुपए का कारोबार है। जी। वो भाई, वो उसके बेटे हैं, वहां काम करते हैं। देखिए, इसी क्लासिकल एग्जांपल है, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के 3 बेटे वहां कारोबार करते थे अमेरिका में। अब लोगों ने मुझे कहा कि जी आपने तो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की बहुत तारीफ कर दी और किताब ही लिख डाली, और ये तो इनके पास पैसे कहाँ से आए? ठीक। वो भाई, पैसे उनके 3 बेटे, जिनमें से एक तो 15-20 बरस से, 20 बरस से लगभग, दूसरा 20 बरस से, 15 बरस से, तीसरा 20 से कारोबार कर रहे थे। उनके पास पैसा था, उन्होंने आगे फैक्ट्री लगाई। और बड़े बड़े लोग, ऐसे मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, बात इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे समझाते ये आपने क्या किया, इनके पास कहां से पैसे आ गए? अच्छा, और बाद लोग कहते थे इसके सबूत सामने आएंगे। वो किताब छपी थी 1990 में, 31 बरस हो गए, कोई सबूत सामने नहीं आया। ठीक। भाई, इस तरह की खबरें आप दे देते हैं एक इंडियन व्लॉग पे वो करके। अच्छा, अब ये अदालत में जाए, जो लोग जस्टिस साकिब निसार को सजा दिलवाना चाहते हैं, उन्हें जिम्मेदार समझते हैं, वो अदालत में जाए। जैसे क्यों जाए अदालत में? कोई आदमी मुझ पे कोई इल्जाम लगा दे, रोज आए दिन हम पे इल्जामात लगते हैं, जी। तो हम क्यों अदालत में जाएंगे? हम अपने घर में बैठे हैं आराम से। जो जिसको तकलीफ पहुंची है, जो कसूरवार है, ये वही मोहतरमा नहीं है जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जिन्होंने ये कहा था कि कोई मीडिया सेल है ही नहीं। अब वो कहती है मीडिया सेल भी था, कन्फेस किया, और मैंने उसके इश्तहारात भी रुकवाए थे। फिर ये कहा कि वो तो पार्टी के इश्तहारात थे। पार्टी के कौन से इश्तहारात थे? पार्टी के इश्तहारात के बारे में इस तरह अहकामात देने की तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी। और किसी को, और फिर उन्होंने, उनकी सेक्रेटरी इत्तलात ने ये कहा कि जी वो तो 2010 की बात है, और 92 के इश्तहारात रोके गए जो लॉन्च ही 2015 में हुआ। उनका 2010 का है बयान, ये है तो 2015 में जो लॉन्च हुआ है, 5 साल पहले इश्तहार उससे रोक दिए गए। ये कैसे मुमकिन है? सही। तो इसमें बहुत से सवालात हैं, कोई चीज एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है। वादे तौर पे कोई इस पे जो कहते हैं ना उर्दू में कि हुक्म नहीं लगाया जा सकता, तो इस पर कतई राय हतमी नहीं दी जा सकती। ठीक। लेकिन अदालत में जाना चाहिए ना नून लीग को। ये क्या जवाब है कि जी शरारत बड़ी सख्त है, तो शरारत सख्ती होती है ना। सही। किसी शख्स को आप उसकी उम्र भर की नेकनामी से महरूम करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि बस अदालत आपके कहने में आ जाए। अदालतों पे दबाव डाला जा रहा है, हुकूमत पे दबाव डाला जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव भी डाला जा रहा है, उसे तरकीब भी दी जा रही है कि हम आपके ज्यादा फरमाबरदार साबित होंगे, हमें एक बार फिर मौका दें। ठीक है, लेकिन हारून साहब नहीं ख्याल है कि इसको कबूल किया जाए। ठीक है, लेकिन हारून साहब आप चूंकि ये बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अगेंस्ट जो तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त दी गई और फिर वो अदलिया ने मुस्तरद कर दिया, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई, आप अदालत का मामला, मैं इस पर क्या तबसरा करूं? अदालत अगर ये कहती है कि रिटायर्ड जज अदलिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अदालत का फैसला है, इस पर कोई तबसरा तो नहीं किया जाए। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये कोई सिलसिला खत्म नहीं हुआ ऑडियो या वीडियोस के हवाले से। आपको लगता है कि मजीद कुछ ऑडियो या वीडियो सामने आ सकती हैं? एक तो आपको बताया ना उन्होंने 6, 7, 8 साल से बना के रखी हुई, शायद इससे भी पहले। कैरेक्टर असैसिनेशन में तो नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और सोशल मीडिया पे कैरेक्टर असैसिनेशन में पीटीआई वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का रिकॉर्ड है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की कैसे रसाई है उस तक। दुरुस्त बात। यानी इसका मतलब यह है, या तो उसी जमाने में उन्होंने एजेंसियों से कुछ चीजें हासिल कर ली थी, या अब उनके कोई जराए हैं, और जराए उनके नहीं हो सकते, जराए अमरीकियों के हो सकते। ठीक है, तो हारून साहब ये जो परवेज रशीद और मरियम साहबा की थी डॉन लीक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको भी जारी किया जाएगा या फिल वक्त उसको दबा के रखा जाएगा? मैं नहीं कह सकता कि वो मौजूद भी है या नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि उस वक्त व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो रिकॉर्ड करने का सिस्टम मौजूद था या नहीं था। अब तो मौजूद है, तो उसकी सलाहियत उस वक्त थी, इस्तेदाद थी या नहीं थी, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर है
تو وہ بھی جاری کیا جا سکتا ہے، اور بھی بہت کچھ جاری کر سکتے ہیں، پٹائی والے کیا کوئی کم ہے. اور جب یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا پھر جیسا کہ ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر دونوں تباہی کے کنارے پہنچیں گے. کیا کام ہو رہا ہے، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، چولہوں میں گیس نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہ حکومت کو ہے نہ اپوزیشن کو ہے، ہر چیز کی تعویل کر رہے ہیں. خلق خدا کے لیے کوئی منصوبہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ اپوزیشن کے پاس ہے نہ حکومت کے پاس ہے. اور کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کو شکر. ٹھیک ہے، سیاست تو ہارون صاحب اپنی سبھی چمکارے. خلق خدا کی آپ بات کر رہے ہیں، کراچی کا جو نسلہ ٹاور گرایا جا رہا ہے تقریباً 4 فلورز کی گرا دیے ہیں. مظاہرین موجود ہیں، مگر یہ سیاستدان ہارون صاحب تب کہاں پر تھے جب یہ پوری بات چل رہی تھی، عدالت کے احکامات آ گئے تھے. حافظ نعیم الرحمان صاحب عدالت پہنچ گئے، عدالت نے کہا بھی آپ سیاست کرنے آئے ہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے. تو کیا انسانی ہمدردی تھی یا سیاست تھی، کیا تھا حافظ صاحب وہاں پہ جب روسٹم پہ گئے؟ سیاست دان تو سیاست ہی کرتا ہے، اس میں انسانی ہمدردی کا پہلو بھی اگرچہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مظاہرے یہ اس کے 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ وہاں سے نکالے گئے ان کا قصور تو بس اتنا ہی ہے نا کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ جب حکومت نے این او سی دے دیا، 17 محکموں نے این او سی دیا، تو اس کے بعد وہ تو ظاہر ہے انہوں نے یقین کر لیا کہ اب کوئی اس میں اندیشہ نہیں ہے. صحیح. یہ جو 17 محکمے تھے، ان کے سربراہ تھے، ان کے ذمہ دار لوگ، سب سے بڑھ کر منظور کاکا تھا. اور منظور کاکا ایوری بڈی نوز کہ زرداری صاحب کا آدمی تھا، ملک سے بھاگا ہوا ہے. جی. تو ان کی کمپنسیشن تو ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے وہ عمارت تعمیر کی اس کو پکڑا جائے، اور بھی جو ایسی عمارتیں ہیں. دیکھیں ریٹ میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کیسے قائم کی جاتی ہے. ان کو پکڑا جائے، ان کو جیل میں ڈالا جائے، تو یہ بالکل پیسے دیں گے. مگر سندھ حکومت کے تو وزیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میں تو نہیں گراؤں گا. گرانی تو پڑیں گی ہی. اچھا، مگر ان لوگوں کو کمپنسیشن تو ملنی چاہیے نا. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ سرکاری دفاتر نے این او سی جاری کیا، جی. اس کا ایک فائدہ ہوگا، یعنی لوگوں کو تکلیف تو بہت پہنچی ہے ظاہر ہے. اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ آئندہ سے یہ کچھ سلسلہ کچھ رک جائے گا اگر یہی یعنی عدالت اسی طرح سختی سے اس پہ قائم رہی. ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف ہارون صاحب چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے، کراچی کی چل رہی ہے تو کراچی کی صبح سندھ کی پولیٹکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ شوکت ترین صاحب یہ جو نوید سنا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈالر نیچے چلا جائے گا، یہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا، مہنگائی کی کیا صورتحال رہے گی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور جو بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے جو بیلسٹک میزائل شاہین 1 کا کامیاب تجربہ کیا، یہ کتنا زبردست میزائل ہے اور کتنا اچھا اضافہ ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کراچی کے حوالے سے ہارون صاحب ہم پہلے بات کر رہے تھے، مگر کراچی کے حوالے سے اور خاص طور پہ کسانوں کے حوالے سے جو فاروق حبیب صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ایک تو یہ جو سندھ الزام لگاتا ہے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کیا کہ این ایف سی کا پورا شیئر نہیں دیا جاتا، پورا شیئر دیتے ہیں. سارے میگا پروجیکٹس تو وفاق شروع کرتا ہے. سندھ کے اندر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، مگر کس چیز کے حوالے سے آپ ڈیمانڈز اپنے سامنے رکھتے ہیں وفاق کے؟ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ سندھ میں تو کرپشن تو ہر جگہ ہے، مگر سندھ میں تو یہ آپ کو بتایا تھا فارمولہ، یہ 35% تو پہلے رکھ لیا جائے، اس کے بعد باقی بھی مشکل سے 1/3 پیسہ خرچ ہوتا ہے. الگ وسائل کے اعتبار سے سندھ سب سے زیادہ امیر منصوبہ ہے. سب سے زیادہ المناک بات یہ ہے کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس پے کرے. 33% انکم ٹیکس صرف کراچی شہر سے جمع ہوتا ہے پورے ملک، اور دیہی سندھ 1% بھی ٹیکس کا نہیں دیتا ہے پورے ملک میں جو کچھ وصول ہوتا ہے. تو آپ بلدیاتی اداروں کو کوئی اختیارات نہیں دیے جائے، تو یہ اعتراضات تو ان کے درست. ٹھیک ہے، ٹیکسز کے حوالے سے ہارون صاحب یاد آیا شوکت ترین صاحب نے جو بات کی ہے میڈیا سے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک تو پہلے تو غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، دوسری بات ہے کوئی نیا ٹیکس نہیں ہم لگا رہے، اور اچھی بات یہ کہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں روپے کی قدر بہتر اور ڈالر نیچے آئے گا. واقعی ڈالر نیچے آئے گا؟ امکان تو ہے نا. دیکھیے جب آپ کو آئی ایم ایف سے $1 بلین ملیں گے، وہ دراصل $1 بلین نہیں ہے، وہ ایک سرٹیفکیشن ہے کہ پاکستانی معیشت حد تک محفوظ ہے.
تو آپ کو دوسرے اداروں سے بھی پیسہ مل سکتا ہے، پھر سعودی عرب کے پیسے پہنچ جائیں گے، تو امکان تو ہے۔ اور ویسے یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ ہم لوگ ڈالر خرید رہے، جو بھی لوگ ڈالر خرید رہے ہیں، دیکھیے اگر ایک افغانی ڈالر خریدتا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، 4 بلین ڈالر وہاں میں تھے، اور اب وہاں جو بہت برائے نام اس کا حصہ رہ گیا ہے، اسے لوگ چلے گئے، بینکنگ کا نظام تباہ ہو گیا، لیکن ہمارے لوگ کیوں ڈالر خرید رہے ہیں؟ ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاسبلٹی ہے، اور ڈالر نیچے لانا چاہیے، جس طرح بھی ممکن ہے اسے نیچے لانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو سزا ملے جو ایک تو ٹیکس ادا نہیں کرتے، اور ان میں سے بیشتر یا پورا تو بہرحال نہیں کرتے، اور پھر جو ہے وہ ملکی معیشت کے درپے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ڈاکوؤں جیسے سلوک کیا جائے جو لوگ ڈالر خرید رہے ہیں بغیر کسی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے نا کاروباری ضرورت ہے، کسی کو ڈالر میں ادائیگی کرنی ہے، وہ تو ہے نا بھائی۔ ٹھیک ہے، دنیا کے شرمناک رویہ جو افغانستان کے بارے میں، ہارون صاحب اس کے اوپر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے جو ایک بڑا زبردست کامیاب تجربہ کیا بیلسٹک میزائل شاہین 1A کا، وہ کتنا زبردست اضافہ ہے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں؟ بہت غیر معمولی ہے، دونوں چیزیں غیر معمولی ہیں، جو چین سے بحری جہاز آ رہا ہے فریگیٹ، وہ بھی غیر معمولی ہے، اور یہ شاہین کا تجربہ بھی غیر معمولی ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے۔ یہ فرق ملحوظ رکھیں کہ غوری میزائل جو ہے، یہ غزنوی میزائل جو ہے، وہ ٹھوس ایندھن سے نہیں، لیکوڈ ایندھن سے چلتا ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے ٹریس کیا جا سکتا ہے اینٹی میزائل سسٹم سے، اسے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ میزائل کے تجربات میں تو پاکستان اس میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہا، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور سے شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے، تو اس میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ وہ تو میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ابھی تک ایسی ہیں جس کا پاکستان نے اعلان ہی نہیں کیا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ تو جنگ کا کوئی خطرہ نہیں، حملے کا خطرہ نہیں ہے، اور جو فریگیٹ آ رہا ہے چین سے، اس کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس کے بعد کراچی کی بحری ناکہ بندی کا جو منصوبہ مدتوں سے بنا رکھا تھا انڈیا نے، وہ تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ یہ ایک فریگیٹ نہیں ہے، 4 ہیں، اور اس کی صلاحیت بہت غیر معمولی ہے۔ اس میں اضافہ 10% نہیں ہے صلاحیت میں، 20%، 50% نہیں ہے، کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ انڈین بحریہ، امریکہ کا منصوبہ یہی ہے نا، انڈیا، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا مل کر بحر ہند پر اور بحر اوقیانوس پہ حکمرانی فرمائیں، اور چین کے جو جنوبی سمندروں پہ بھی، تو یہ خواب تو چین پورا نہیں ہونے دے گا، اور پاکستان بھی اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ ممکن ہے کرے گا۔ یہ پہلا جہاز نہیں ہے جو چین سے آ رہا ہے، واحد جہاز نہیں ہے جنگی جہاز، 3 اور آئیں گے اس کے بعد، ہر 6 مہینے کے بعد ایک جنگی جہاز آتا رہے۔ زبردست زبردست۔ لیکن ہارون صاحب چلیے قوم کو ایک اور اچھی خبر سنا دیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ گیس پائپ لائن کی بات کرتے رہے پاکستان رشیا کے حوالے سے، فائنلی اتفاق ہو گیا اور فروری کا مہینہ چوز کیا گیا کہ باقاعدہ طور پہ اس پہ دستخط کر دیے جائیں گے۔ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو گیس کا کرائسس ہے، آپ 1000 تعویل کریں، ایک بھوکے آدمی پہ 1000 دلائل دے دیں کہ فلاں وجہ سے تمہیں کھانا نہیں مل سکتا۔ بھائی وہ تعویل کس کام کی؟ لوگوں کو کھانے کے لیے چاہیے، اور کھانا چولہے کے بغیر کیسے پک سکتا ہے؟ پھر آپ 10 ارب درخت اور لگائیں، پھر لکڑیوں پہ لوگ آپ دوبارہ کھانا پکانا شروع کر دیں۔ یہ کوئی جواز ہے؟ ابھی عماد صاحب بڑے دلائل دے رہے تھے ٹیلی ویژن پہ، بھائی یہ بہت مہنگا پڑتا ہے اور فلاں ہے۔ بھائی مہنگا پڑتا ہے، سستا پڑتا ہے، جو کچھ بھی ہے، گیس لوگوں کو مہیا کی جو چوری ہو رہی ہے اس کو تو روک دیں، اور 20-30% گیس چوری ہو رہی ہے، اور پھر یہ بجلی کی اور گیس کا پرائیویٹائز کیوں نہیں کرتے؟ صحیح، جب آپ نہیں چلا سکتے، بجلی 20% چوری ہوتی ہے نا، صرف 5% لائن لاسز ہوں گے، 15% تو چوری ہوتی ہے نا، جی، جو جس کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا آپ کے خود مختاری داؤ پہ لگانی پڑتی ہے، تو بجلی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کریں، گیس کو بھی پرائیویٹائز کریں۔ جب آپ سے نہیں چل سکتا تو دنیا بھر میں، تو یہ سوائے روس کے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، روسیوں کے پاس تو بہت وسائل ہیں اور بے پناہ گیس ہے، ہمارے پاس اتنی گیس نہیں، ان کے پاس تو اتنی ہے، تو سارے یورپ کو فراہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو بھائی اس کو پرائیویٹائز کریں، اور یہ بڑا اچھا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، روسیوں کا اس میں بڑا تجربہ ہے، اور جو زیادہ برق رفتاری سے کر سکتے ہیں، امریکی لابی اس کا مطلب ہے ناکام رہی ہے۔
ٹھیک ہے، اب ہم سایہ ملک کی بھوک اور ہارون صاحب ان کے کھانے کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان کی 3 کروڑ 90 لاکھ کے قریب آبادی ہے، 5% کو صرف خوراک مل رہی ہے، باقیوں کا کیا ہارون صاحب؟ باقیوں کا تب کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ کو امریکہ کے بارے میں عرض کیا نا کہ وہ تو خون پینے پر تلے ہوئے ہیں افغانوں کا، شکست کھا گئے ہیں۔ تو 5% بھی کہاں، 5% بھی یہ ہے کہ سرکاری افسر گھروں کے باہر کھڑے ہو کے اور آسودہ حال لوگ گھر کا فرنیچر بیچ رہے ہیں۔ CNN نے دکھایا کہ ایک آدمی اپنی ایک بچی بیچنے کے تیار ہے، جہاں تک نوبت سے آ جائے تو اس سے زیادہ کیا اذیتناک صورتحال ہو سکتی ہے؟ 10 لاکھ اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 10 لاکھ اموات کا خطرہ ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہے۔ بینکنگ کا نظام بالکل ختم ہو گیا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا $4 بلین تھے سرکولیشن میں، اب بالکل برائے نام رہ گئے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ امریکہ، یورپی یونین اور دوسرے بہت سے ممالک نے کئی $بلین کا وعدے کیے ہیں، مگر وہ وعدے ہیں دے نہیں رہے۔ بھائی کچھ دن میں تو برف پڑے گی۔ $7 بلین کی امپورٹس ہیں افغانستان کی، اس کا بڑا حصہ کم از کم $4-5 بلین کھانے پینے کی چیزوں کا ہے۔ تو کب آپ بھیجیں گے؟ جب برف گر جائے گی تو شمال میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، کابل میں بھی صورتحال بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن کل تک تو ممکن ہے۔ شمال میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو مرنا نہیں چھوڑ دیں گے۔ پھر مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوگا پاکستان اور ایران کی طرف۔ یہ تو بہت بڑی تعداد میں پھر ہارون صاحب ہجرت ہوگی، پھر تو بہت بڑی تعداد۔ 4-5 لاکھ میڈیا ادارے بند ہو گئے ہیں، 15,000 ورکر بے روزگار ہو گئے۔ اچھا، یہاں ہمارے یہاں کانفرنس ہوئی، ٹرائی کا اجلاس ہوا تھا، پلس کہتے ہیں جسے، یا ٹرائی کا پلس کہتے ہیں، امریکہ، روس اور پھر ساتھ پاکستان میزبان تھا اور طالبان کو بلایا گیا۔ اس میں وعدے کیے گئے مگر کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ تائیوان اور یوکرائن کے معاملے پر چین اور روس کے دباؤ میں ہے امریکہ، اپنی ہزیمت میں پردہ ڈالنا بھی مقصود ہے، بدلہ لینا بھی مقصود ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی لاس تو دیکھیے افغانوں کو تو بہت اذیت ہوگی، لیکن اس میں سے اگر وہ گزر گئے کسی طرح، جتنا بھی نقصان ہوا، تو اس کی آخری قیمت امریکہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، ایک مرتبہ پھر سے کنفرم کیجیے گا، اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں اس چیز کے اوپر تھوڑا زور دیا تھا، ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے وہ کیا کہتا ہے افغانستان کے بارے میں؟ کتنا خدا نخواستہ ہلاکتوں کا خدشہ ہے؟ کتنے افراد ہیں جن کو فوری مدد چاہیے؟ 10 لاکھ تو انہوں نے صرف بچوں کے بارے میں کہا، 95% آبادی کے پاس خوراک ہی نہیں ہے پوری، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس سرے سے نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ سردی میں اگر خوراک نہ ملے تو وہ تو موت کا پیام ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی فوری طور پہ کیا ہو سکتا ہے ہارون صاحب؟ فوری طور پہ کتنی فوری طور پہ امداد دی جا بڑی سکتی ہے؟ کمپین لانچ کرنی چاہیے، دنیا بھر کے میڈیا میں اشتہارات دینے چاہیے، یہاں سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کر ہی رہے ہیں۔ اور ایک تو وہ اعلان ہے نا $5 ارب کا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس کے علاوہ بھی مدد جا رہی، یعنی سرکاری طور پہ ہی جا رہی ہے، مگر یہ ہے کہ عطیات لوگوں سے جو دینے پہ آمادہ ہیں ان سے لیے جا رہے ہیں ہر کہیں سے۔ تو فوری طور پہ یہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جائے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر ہی ڈالیں۔ ٹھیک ہے، اصل اختلاف ہارون صاحب طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، جو ہزارہ عمائدین نے حمایت کا اعلان کیا ہے طالبان کی، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی حمایت سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا، لیکن طالبان اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، انہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سخت گیر علماء ہے، مصیبت یہ ہے کہ یہ نہ قرآن پہ کسی نے قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں، نہ سیرت رسول پہ غور کرتے ہیں، نہ یہ تاریخ پڑھتے ہیں، یہ اپنی روایات کے اسیر ہیں۔ تو اس کے علاوہ حدیبیہ بھی ہے، کچھ انہیں بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دنیا تو دیکھیے نا، آپ کو بتایا کہ 5 ریڈ انڈین مار ڈالے انہوں نے، اور افریقی مار ڈالے، اور دونوں عالمگیر جنگوں میں کتنے کروڑ آدمی مر گئے، اور ایٹم بم 2 پھینک دیے جاپان پہ۔ ان سے کوئی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور صورتحال کو کسی نہ کسی طرح سنبھالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چینیوں کو چاہیے ان کی مدد کریں، چینی کر سکتے ہیں، روسی کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کو اس پہ بہت شور شرابہ کرنا چاہیے، ہنگامہ اٹھانا چاہیے جہاں کہیں۔ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، چلیے ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو کورونا نئی قسم جس نے تمام دنیا کو پریشان کر دیا، افریقی ممالک سے اٹھنے والا یہ نیا وائرس کورونا کا نئی قسم کتنی ہولناک ہے اور پوری دنیا کو اس کے اوپر کیا حکمت عملی اپنانی ہوگی، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کیا فیصلے کیے جائیں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ کورونا کی نئے قسم کے حوالے سے یہ کیا ہے قسم، اس کا علاج کیا ہوگا، حکمت عملی کیا اپنائی جائے گی اور اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کو زیادہ خطرناک اور ہولناک قرار دیا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب موجود ہیں، یہ سیکرٹری جنرل PMA ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہارون صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پہلے آپ لوگوں ذرا بتائیں کہ کرونا کی جو نئی قسم ہے جسے B.1.1.5-9 کا نام دیا گیا فی الوقت، وہ کیا ہے، اصل میں کیا ہے یہ قسم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. ایکچولی دیکھیے ابھی تک تو کوئی چیز کنفرم نہیں ہے اور کوئی ایسی جو ہے وہ پرابلم والی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ کوئی تشویش والی ایسی کوئی بات ہے کہ کوئی نیا ویریئنٹ آ گیا ہے. اسٹل ناٹ کنفرم. لیکن یہ ضرور ہے، اس سے ہمیں پریشان ضرور ہونا ہے کہ میوٹیشن ہو رہی ہے بہت تیزی سے. جب میوٹیشن ہوتی ہے تو اس میں ویریئنٹ کے آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. لیکن جو تمام چیزوں کا ایک ہی باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو شروع دن سے جو SOPs بتائی گئی ہیں اس کو فالو کرنا ہے. اور ہمارے پاس ایک چیز اور آ گئی ہے، ویکسین. تو ویکسین کو لگانا ہے. تو یہ دو چیزیں مل کے آگمنٹ ہو کے ہم اس سے نجات بہت جلدی حاصل کر سکیں گے. لیکن چونکہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اور خاص کر ہمارے ملک میں بھی اب ایسا لگتا ہے پاکستان میں کہ لوگ تو کورونا کو بھول گئے ہیں اور لوگوں کو شاید یہ پتہ لگ گیا ہے کہ شاید ہمارے ملک سے کورونا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. پوری نارمل لائف چل رہی ہے، ہر چیز کھلا ہوا ہے، ہر گیدرنگ ہو رہی ہے. اس گیدرنگ میں کوئی ماسک نہیں ہوتی، اس گیدرنگ کے اندر ہاتھ ملایا جاتا ہے، گلے بھی ملا جاتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نارمل جیسے دیر از نو کورونا. لیکن ہمیں جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ باہر کے جو ابھی 4-5 ممالک بہت سیویئرلی افیکٹڈ ہو رہے ہیں کورونا سے، جس میں فرانس ہے، آسٹریلیا ہے، جرمنی ہے اور دوسرے ممالک ہیں. ہمارے پاس کوئی اس کا ایک روک ٹوک نہیں ہے. باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بس جہاز سے اتر کے سیدھے باہر نکل جاتے ہیں امیگریشن کرا کے. تو صرف ان کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے وہ PCR کرایا ہوا ہے، وہ نیگیٹو دکھاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈائگنوسس یا اس کی روک تھام ضرور ہونی چاہیے. جو ہمارا ایک سسٹم اس کی روک تھام کو ہم نے بتایا ہوا ہے اس کو فالو اپ کرنا چاہیے تاکہ ہم اسکرین آؤٹ کر سکیں کہ کہیں باہر سے کوئی لے کے تو نہیں آ رہا ہے. اور ہمارے یہاں جن لوگوں کو ابھی بھی گراف اسٹیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں تو 300-400 لوگ ریکارڈڈ ہو رہے ہیں. اب یہ تو وہ ریکارڈڈ کیسز ہیں، لیکن ان ریکارڈڈ ان رجسٹرڈ بہت سارے کیسز ہیں. تو وہ ایک کو دوسرے کو لگاتے ہیں، وہ میوٹیٹ کرتا ہے. تو ہمیں ڈر ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے کہ اللہ نہ کرے دسمبر کے 2nd ویک یا 3rd ویک میں ہمارے پاس 5ویں لہر نہ آ جائے اگر ہم اس کی پریونٹیو میجرز کو پراپرلی اڈاپٹ نہ کریں یا ہم اس کو فالو نہ کریں. تو یہ ہے. باقی جو ساؤتھ افریقن ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے، اسٹل ابھی اس میں ہمیں کہیں پر کوئی آرٹیکل میں یا کسی طرف سے ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. چونکہ یہ نیا وائرس ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں آتی رہیں گی، لوگ جس کو ہوگا وہ بولے گا. لیکن ایز سچ ابھی اس طرح سے ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے. لیکن جو ویریئنٹ آلریڈی موجود ہے وہ ہمیں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے SOPs اور جلد سے جلد ویکسینیٹ کرانا پڑے گا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. ہارون صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن برطانیہ نے 6 افریقی ممالک سے پابندیاں لگا دی ہیں، جنوبی افریقہ سے خاص طور پہ.
جی نمیبیا، زمبابوے، بوٹسوانا، استابینی وغیرہ وغیرہ. اور ان کی جو ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی ہے اس کے جینی وائرس یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی قسم خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے. بعض انٹرنیشنل میڈیا تو کہہ رہا ہے 5 گنا زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن خطرہ تو وہی ہے. بالکل آپ کی پہلے بھی دیکھیے، ہمیں پہلے بھی مسئلہ کیا ہوا تھا، جو ایران سے لوگ آئے تھے اور دوسرے ملکوں سے لوگ آئے تھے، برطانیہ سے آئے تھے، ہم نے انہیں روکا نہیں تھا اور ماسک ہم پہنتے نہیں ہیں اور ہم نے فرض کر لیا. آپ نے ٹھیک کہا. میں جاتا ہوں ٹرین میں لوگ آپ بلاتے ہیں اور کئی دفعہ تو میں دیکھتا ہوں کہ پورے مجمع میں، میں کہ ایک یونیورسٹی میں گیا، میں تنہا آدمی تھا، وائس چانسلر سمیت کسی نے نہیں پہنا ہوا تھا ماسک، اور وہ اس کو ہم بھول ہی گئے ہیں لوشن لگانا ہے. جب میرا یہ خیال ہے کہ اس کو الگ کرتے رہنا چاہیے اور آپ کے ایسوسیشن کی شاید زیادہ ذمت ہے. ہارون بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح مجھے بھی یاد دلا دیا کہ 22 جنوری 2020 کو ہم نے ایک پریس ریلیز اور ایک لیٹر لکھ کے یہ متنبع کیا تھا کہ چین کے شہر ووہان میں 6 لوگ انتقال کر چکے ہیں اور 300 لوگ ایک کرونا نام کا وائرس ہے جس میں یہ مبتلا ہوئے ہیں. تو یہ چونکہ لوگ چائنا جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، بزنس مین جاتے ہیں، تو یہ بیماری پاکستان آ سکتی ہے. تو بیسیکلی کرونا وائرس تو ہے اپنی جگہ، لیکن اب ڈفرینٹ ویریئنٹ ڈیفینیٹلی آئیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پریشان ہمیں بیسک چیز سے ہونا چاہیے. ویریئنٹس تو آتے رہیں گے اور تیزی سے پھیلتے رہیں گے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو اس وقت صورتحال ہماری ہے کہ ہم بالکل بے فکر ہو چکے ہیں، تو جو آسٹریلیا کے اندر میں نے ابھی میں نے سنا ہے کہ آسٹریلیا کے تمام شہروں میں انہوں نے لاک ڈاؤن 10 دن کا لاک ڈاؤن لگا دیا ہے اور فضائی جو وہ جتنی بھی ہے فضائی پابندی ہو گئی ہے. وہاں پہ جہاز نہیں اڑ رہے ہیں. تو اب دیکھیے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر یہ پرابلم ہے. تو ہمارا تو ہیلتھ کا نظام ویسے ہی بڑا برا ہے، بہت ہی ویک ہے. تو ہم اس صورتحال پہ خدا نخواستہ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک کٹس بھی اتنی موجود نہیں ہوتی ہیں. ہم نے تو ویسے بھی وائرولوجی لیب کی ہم نے ڈیمانڈ کوئی 15-20 سال سے کر رہے ہیں کہ جدید وائرولوجی لیب ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ ہم کوئی اور وائرس ہو یا کوئی ویریئنٹ ہو تو ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک سو مچ ڈاکٹر صاحب. وقت ختم ہو گیا. ہارون صاحب بہت شکریہ. بس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. زندگی گزارنے کے طریقوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں احتیاط برتنی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.